अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या मंजर है। यहाँ पर साइफर केस के सिलसिले में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज हुई है और अभी तक की समाअत का अहवाल भी आपको बताऊंगी। जो कमरा अदालत का माहौल था, जो रिमार्क्स थे और जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म से प्रोसीडिंग्स जो हैं आगे बढ़ी हैं, उनके ऊपर आपको अपडेट भी करूंगी। फिर एक और बड़ी अहम गिरफ्तारी आज हुई है जिसकी खबरें काफ़ी गर्दिश में रहीं, उस गिरफ्तारी के बारे में बात करेंगे। फिर ये भी आपको बताएंगे कि कौन आज और पछता रहा है पीटीआई छोड़ने पर और वापस पीटीआई में आने के लिए पर तोल रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आपको खबर देंगे इस हवाले से भी कि यानी जो 18 मार्च की तारीख है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आज से ठीक एक साल पहले क्या वाक़या पेश आया था और अभी तक उससे जुड़े बहुत से सवालात हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके, तो उसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला आया, उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगी। तो ये सब कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर आज खूब रौनक लगी हुई है। उसकी वजह यह कि इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस का जो फैसला था और शाह महमूद कुरैशी भी उसमें शरीक मुल्जिम है और इस केस में अपीलों पर आज समाअत तो हुई है। और आज के रोज़ अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये कहा गया था कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचें। ये क्लैरिफाई किया गया उनकी तरफ से कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बस इजहार यकजहती के लिए आपने यहाँ पर पहुँचना है। और आज ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस, मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली के, सेनेट के और बहुत सारे जो ऐसे लीडर्स जो वैसे किसी भी पार्ट यानी असम्बली का या किसी फोरम का उस तरह से हिस्सा नहीं है लेकिन पीटीआई से वाबस्ता हैं, तो वो यहाँ पर देखे गए और यहाँ पहुँचे। ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में सब लोग हेयरिंग में तो शामिल नहीं हो सकते थे। कुछ लोगों को हाई कोर्ट के बाहर रोक दिया गया, कुछ लोग अहाते में दाखिल हो सके, कुछ लोग कमरा अदालत तक भी पहुँच सके, लेकिन ये कि उनकी प्रेजेंस एक काफ़ी बड़ी तादाद में आज देखी गई। तो ये जो एक मूव थी, अच्छी थी अलीमा खान साहिबा की तरफ से, क्योंकि इससे ज़ाहिर है कि एक प्रेशर बनता है जब आपके मुख्तलिफ जो इलेक्टेड लोग हैं वो आते हैं किसी एक मुकदमे के लिए, तो वह ज़ाहिर है कि उसकी जो अहमियत है वो और बढ़ जाती है और एक इज़हार यकजहती भी होता है कि ये एक पार्टी है और ये यूनाइटेड है और ये सब लोग जो हैं इसमें इस कॉज़ के साथ खड़े हैं। तो जनाब आज काफ़ी इस मौके पर ज़ाहिर है जब सब लोग आते हैं, मुख्तलिफ रहनुमा गुफ्तगू भी करते हैं, तो फिर दोबारा से वो सारी चीज़ें ज़ोर पकड़ जाती हैं। साइफर केस के हवाले से आज एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, उनके चचा आज मौजूद थे हेयरिंग के मौके पर। उनके भाई फैसल चौधरी साहब भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। तो फवाद चौधरी साहब जो कि वैसे तो एक क्विट कर दिया था उन्होंने मैसेज के ज़रिए पीटीआई को, लेकिन उसके बाद बहरहाल बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वो अंदरूनी तौर पर पीटीआई के साथ ही हैं और अब उनकी जो बाकी फैमिली है वो आज इमरान खान साहब के केस के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद। तो आगे आप खुद समझदार हैं। अब केस की अगर मैं आपको अपडेट्स बताऊं, केस तो पहले ही जिस अंदाज से चलाया गया और जो केस बनाया गया था, तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन जो चोटी के वकला हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस केस में कोई सॉलिड एविडेंस या कोई केस का सर पैर ही नहीं है और ये केस सिरे से बनता ही नहीं है। और बहरहाल जिस अंदाज से ये केस चलाया गया, 8 दिन में 25 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, जिरा का हक नहीं दिया गया और किस तरह से बार बार ट्रायल को कलअदम भी करार दिया गया क्योंकि प्रोसीडिंग्स उसकी ठीक तौर पे चल नहीं रही थी। तो ये सब कुछ हुआ इस केस में और बस एक जल्दबाजी नज़र आती थी कि किसी भी तरह इलेक्शन से पहले इमरान खान को सज़ा सुना दी जाए और वो सुना दी गई थी। लेकिन असल में केस क्या था वो सबको मालूम है कि केस में कोई जान थी ही नहीं और इसीलिए शुरू में तो इसकी प्रोसीडिंग सारी इन कैमरा ही हुई ऑलमोस्ट। बहुत सारे मीडिया वर्कर्स को तो जाने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट्स के ऊपर बात शुरू हुई है तो इसके ऊपर अब खुल के बातें सामने आ रही हैं। सलमान सफदर साहब इस केस के वकील, जिस तरह से आज उन्होंने एफआईआर के बखिए उधेड़े हैं, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कितनी बोगस किस्म की ये एफआईआर थी, कितनी कमज़ोर एफआईआर थी। और फिर ये बात को जज साहबान ने भी तस्लीम किया और ख़ास तौर पर जो ये 2 रुकनी बेंच इसमें समाअत कर रहा है उनमें से एक तो आमिर फारूक साहब हैं और दूसरे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं और उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मसलन सलमान सफदर साहब ने जब एफआईआर पढ़कर सुनाई तो उस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये रिमार्क्स दिए कि मुझे तो सिरे से एफआईआर में कोई सरपैर ही नज़र नहीं आ रहा
اور پھر اسی طرح جب سلمان صفدر صاحب نے 27 مارچ کے جلسے کی تقریر کا متن سنایا پڑھ کے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی، تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس پہ یہ ریمارکس دیے کہ یہ تو صرف ایک سیاسی تقریر ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس تقریر کی بنیاد کے اوپر پورا کیس ڈیولپ کر دیا گیا، اس کے بارے میں جج صاحب کے ریمارکس یہ تھے کہ یہ تو ایک سیاسی تقریر ہے اور سیاستدان تو اس طرح کی تقریر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر پورا کیس سنا کر آپ نے 10 سال کی سزائیں تک سنا دی. یہ حساب تھا. پھر اس میں ایف آئی آر میں یہ بھی تحریر تھا کہ جی ساری جو یہ سازش بنائی گئی کہ جی سائفر کو یوز کر کے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ 28 مارچ کی میٹنگ میں طے کیا گیا تھا. جبکہ انٹرسٹنگلی جو جلسہ ہے جس میں تقریر کی گئی اور عمران خان صاحب نے سائفر کا حوالہ دیا تھا، شاہ محمود قریشی نے سائفر کا حوالہ دیا تھا، وہ جلسہ تو 27 مارچ کو ایک دن پہلے ہو چکا تھا. تو یہ بھی کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جلسہ ایک دن پہلے ہو گیا اور سازش بعد میں بنائی جا رہی ہے. تو یہ سارے لوپ ہولز جو ہیں اب میرٹ پر جب کیس سنا جا رہا ہے تو وہ سامنے نکل کر آئیں گے. اعظم خان صاحب کا معاملہ تھوڑا سا ذکر ضرور اس کا ہوا، لیکن اس کو جج صاحب نے کہا کہ ہم بعد میں الگ سے دیکھیں گے. لیکن جو ابھی تک کی پروسیڈنگز ہیں اس میں کوئی بظاہر ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کسی بھی چیز کی بنیاد کے اوپر جج صاحب کیسے اس کیس کو ریٹین کریں گے یا اس فیصلے کو ریٹین کریں گے. تو ابھی تک تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور پروسیکیوٹر کچھ ثابت بھی نہیں کر سکے. جب یہ بھی بات ہوئی کہ جی سازش اگر 28 مارچ کو بھی اگر بنائی گئی تو کیا ایویڈنس ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی دستاویزی ثبوت بھی جو پروسیکیوٹر تھے وہ ثابت نہیں کر سکے. تو یہ کیس جس انداز سے چلایا گیا تھا، ویسے تو اس کے چلانے کے اوپر ہی اتنے لوپ ہولز تھے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کہ اسی میں ہی یہ کیس فارغ ہو جانا ہے. لیکن اگر اس کے میرٹس کے اوپر عدالت جا رہی ہے تو یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ٹیکنیکل بنیادوں پر کیس فارغ ہوتا تو پھر بھی یہ کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھیں جی ٹیکنیکل بنیادوں پر ریلیف لیا ہے. میرٹ پر اگر یہ لوگ بری ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسکلی کیس ہی بوگس کیس تھا اور سیاسی انتقامی کارروائی کے محض مقصد کے لیے یہ کیس بنایا گیا تھا. تو یہ ان کی زیادہ میرا خیال ہے لیجٹمیسی ہوگی، زیادہ ان کی بریت جو ہے اس کا فائدہ ہوگا اگر وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر کیس ڈسمس ہوتا ہے تو آگے چل کے. بہرحال ابھی تو کیس چل رہا ہے، لیٹس سی کہ اس کے اندر مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں. اب جی آپ کو میں بتا دوں کہ اہم گرفتاری کس کی ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کے جو بھائی ہیں نجف حمید صاحب، آج خبر ان کے بارے میں آئی کہ انہیں چکوال سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اینٹی کرپشن جو محکمہ ہے ان کی طرف سے یہ گرفتاری عمل میں آئی اور پھر فوراً ہی یہ خبر یہ بھی آئی کہ جناب انہیں گرفتار کیا گیا لیکن وہ حراست سے فرار ہو گئے، وہ چکمہ دے کر چلے گئے. اور اب یہ بھی عجیب و غریب ایک واقعہ تھا کہ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی پولیس سے ایک بندہ جو ہے وہ چکمہ دے کر چلا گیا. کوئی فلم تو ہے نہیں ہے کہ جو آپ اس طرح کی کوئی چیز شوٹ کر لیں. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب خبر تھی. لیکن پھر بعد میں کچھ ذرائع سے یہ خبر شروع ہوئی آنا کہ نہیں جی وہ فرار نہیں ہوئے، وہ پولیس حراست میں ہی ہیں اور انہیں منتقل کر دیا گیا ہے کسی نامعلوم مقام پر. اور پھر یہ بھی بعض لوگ کہنے لگے کہ سرے سے ان کی گرفتاری ہوئی ہی نہیں ہے. تو بہت عجیب و غریب ریومرز جو تھیں وہ آتی رہیں. بیسکلی مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا مضبوط اور توانا ہے نہیں کہ کسی بڑے شخص کو بغیر طاقتوروں کی مرضی کے ہاتھ ڈال سکے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بغیر طاقتوروں کی مرضی کے کسی بڑے شخص کو یہ سسٹم ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو جنرل فیض حمید ہوں، جنرل باجوہ ہوں یا کوئی بھی اور جرنیل ہو پاکستان کا جس کے اوپر کسی بھی قسم کا سنگین الزام کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک کسی بھی طرح قانون کے نرغے میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اس بات کو آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ جب تک کہ طاقتور خود نہ چاہیں کہ جی بالکل یہ احتساب ہوگا یا یہ لوگ قانون کے کٹہروں میں آئیں گے. تو یہ جو اگر کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جی آپ جنرل فیض حمید تو دور کی بات ہے، ان کے بھائی ان کو بھی آپ گرفتار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے گرفتار کیا بھی ہے تو ان کی گرفتاری کس طرح کی گرفتاری ہوگی وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے یہ بیسکلی طاقتوروں کے لیے ہے ہی نہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کے اوپر کیا یعنی انہوں نے واقعی کوئی جرم کیا یا نہیں. کرپشن کے چارجز ہیں بظاہر، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیے گا کہ کبھی چیزیں ثابت ہو ہی نہیں سکیں گی. اس لیے یہ اس کے اوپر کیا بات کرنا، ہمارا جو سسٹم ہے وہ اسی طرح کا ہے. یہ صرف سیاسی جو قیادت ہے اس کا خواب خیال ہی رہ جائے گا میرا خیال ہے کہ کسی طاقتور کو کبھی وہ ہاتھ ڈال سکیں یا میرٹ کے اوپر اس کا ٹرائل ہی چل سکے. ایون بری ہونا یا سزا ہونا تو بعد کی بات ہے، ٹرائل بھی ایون نہیں ان کورٹس کے تھرو کبھی ان کا ہو سکا. لیکن یہ جو خبر ہے یہ کافی آج ہلچل اس نے مچائی اور کافی خبروں کی زینت بنی رہی. اب آپ کو بتائیں سپریم کورٹ سے بھی ایک اہم خبر ہے جہاں پر پی 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 بی
50 قلعہ عبداللہ کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر دوبارہ سے الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ یہ وہ کیس تھا، واحد کیس جو کہ فارم 45 فارم 47 کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ تک پہنچا، اور یہاں پر سپریم کورٹ نے جو انیشلی اس کی چیزیں دیکھی اسی میں اتنے لوپ ہولز تھے کہ کسی جگہ پر کسی پولنگ اسٹیشن پر 100% سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پتہ چل رہا تھا، کسی پر 90% سے زیادہ، اور کہیں پر عجیب و غریب قسم کی سچویشن تھی۔ تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ نے اس کیس میں بالکل اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا اور اس صوبائی حلقے میں دوبارہ سے انتخابات کروانے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے۔ اگر یہ فارم 45 47 کے جو کیسز ہیں صحیح بنیادوں پر سنے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ 2 ہفتوں کے اندر سارے یہ کہ جو کیسز ہیں یہ فوراً حل ہو سکتے ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ جی اب آپ یہ کیس تو حل کر دیا ہے، باقی آپ الیکشن ٹریبونلز میں جائیں اور وہاں جا کر یہ چیزیں جو ہیں نمٹائیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی معاملات میں بہت زیادہ نہ الجھائیں۔ تو یہ کہا گیا ہے، ورنہ اگر یہ چیز عدالتوں میں کھلی عدالت میں سماعت ہو تو یہ 1-2 گھنٹوں میں یہ کیس فارغ ہو سکتے ہیں۔ ان میں اتنے لوپ ہولز ہیں 45 47 کے۔ تو بہرحال جی یہ تو ایک ہو گیا معاملہ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو صورتحال ہم بات کر رہے تھے کہ کون واپس آنے کے لیے خواہش رکھتا ہے، تو ویسے تو بہت سارے پی ٹی آئی کے ممبر خواہش رکھتے ہیں، کچھ رابطے بھی کر رہے ہیں، کچھ اپنے مختلف سہولت کاروں کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ تیار کیا جائے، تو یہ سب چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو علی زیدی صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑی تعریفوں کے پل باندھے عمران خان صاحب کی، اور جو میاں اشفاق ہیں جو عمران ریاض کے وکیل بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بڑی تعریفیں بھی کی اور پھر ساری بات چیت بھی کی کہ جی بالکل وہ کتنے پی ٹی آئی کو مس بھی کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ اسی طرح کی گفتگو آلموسٹ آج عمران اسماعیل صاحب نے کی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر پچھتاوا ہے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی ہو سکے۔ تو یہ پھر اگین وہی بات ہے کہ اس وقت چھوڑ دی، دباؤ برداشت نہیں کر سکے، لیکن برے وقت میں چھوڑ کے جانا ورکرز کے لیے ناقابل قبول ہے ایسا شخص، اور وہ بھی ایسا شخص کہ جس نے بالکل ہی کوئی زیادہ دباؤ برداشت نہیں کیا، اور فوراً ہی جب دیکھا کہ صورتحال بدل رہی ہے تو فوراً ہی چھلانگیں لگا دیں ڈوبتے شپ سے۔ تو ورکر ایسے کسی بھی بندے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ البتہ باقی جنہوں نے مصیبتیں سہیں، پریشانیاں سہیں، تکالیف سہیں، قربانیاں دیں، ان کے لیے ورکرز بھی ہوپ فل ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اگر آنا چاہیں تو، لیکن خان صاحب نے بھی اس کے حوالے سے گرین سگنل دے رکھا ہے۔ پرسوں جو ان کی بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جن پہ تشدد ہوا ان کو واپس لیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال جو خان صاحب کا اس سلسلے میں فیصلہ ہوگا اسے ورکرز بھی پھر الٹیمیٹلی قبول کر ہی لیں گے۔ تو یہ جی عمران اسماعیل صاحب بھی اور بھی کئی لوگ ہیں جو کہ واپس آنے کے لیے خواہش مند ہیں۔ اب آپ کو بتاتی ہوں میں کہ کیا صورتحال ہے جو میں بات کر رہی تھی 18 مارچ کے حوالے سے۔ یہ دن بڑا امپورٹنٹ، 18 مارچ کو عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی ایک، اور اس دن بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کس طریقے سے ایک بہت بڑی پولیس فورس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھر دیا گیا تھا، اور بہت سارے سادہ لباس اہلکار بھی موجود تھے۔ عمران خان صاحب کا قافلہ جب پہنچ رہا تھا راستے میں ہی انہیں عجیب و غریب کالز آنا شروع ہو گئی تھی، پتہ چل رہا تھا کہ جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ پھر کس طرح سے عوام ساتھ میں ارد گرد کے علاقوں سے آئے، کس طرح سے ایک جنگ و جدل کا ماحول بنا، پھر وہاں سے عمران خان صاحب کس مشکل سے صرف اٹینڈنس لگانے میں ہی کامیاب ہوئے، اور پھر انہیں واپس بھیجوانا پڑا، بھیجے گئے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اور یہ سب واقعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں پیش آیا، تو وہیں دوسری طرف عمران خان صاحب کے گھر پر زمان پارک کے اوپر بھی ایک ریڈ کیا گیا پولیس کی طرف سے، اور یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا عجیب و غریب ریڈ تھا کہ ان کے گھر کے دروازے کو توڑا گیا، ان کے گھر کے اندر سے برے طریقے سے لوٹ مار کی گئی، اور ان کے جو ملازمین تھے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ سب یہ واقعہ سارا جو ہے وہ رات کو ان کے گھر پہ آیا، اور پھر عمران خان صاحب رات کو 2-2:30 بجے واپس گھر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو یہ بہت ہی خوفناک دن تھا، ورکرز نے بھی بڑی مار کھائی اس دن، پولیس کا بے تحاشا لاٹھی چارج، ٹیئر گیسنگ اور یہ سب دیکھنے میں آیا، بہت سارے رپورٹرز اس میں زخمی ہوئے اور بہت سو کے اوپر مقدمات درج ہوئے۔ یہ بہت عجیب و غریب دن تھا، لیکن اس دن کو آخر اس طرح سے کیوں بنایا گیا یہ بات آج تک سمجھ نہیں آتی۔ پی ٹی آئی کا موقف اس کے اوپر یہ کہ اس دن پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ قتل ہی کرنے کا پلان تھا، قتل کرنے کا ان کا پورا ایک پلاننگ نظر آ رہی تھی، اور دوسری طرف انتظامیہ کا آج تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ اس دن یہ سب کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کوئی اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی
کہ یہ اس قسم کے واقعات اگر ہوئے تو کیوں ہوئے. اور اسی وجہ سے چونکہ انتظامیہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک مکمل خاموشی ہے تو کوئی بہت سارے سوالات ہیں جن کا کوئی جواب جو ہے ابھی تک نظر نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا. مثال کے طور پر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب جو آلریڈی بہت سارے کیسز میں پیش ہو رہے تھے تو اس دن بھی ان کی ایک محض پیشی ہی تھی, تو آخر کیا وجہ تھی کہ معمول سے اس قدر زیادہ پولیس کی نفری اور مختلف فورسز جو تھیں ان کو تعینات کیا گیا تھا. اتنا خوف کا ماحول بنانے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ کیوں چھتوں کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار موجود تھے جو کہ لوگوں کے اوپر باقاعدہ پتھراؤ کر رہے تھے, اور ایک عجیب و غریب صورتحال ماحول تھا جیسے کوئی جنگ ہونے والی ہے یہاں پر. تو اس کے لیے کس نے یہ سب پیش بندی کی, کیوں یہ سب کیا گیا, کیوں پولیس اہلکار اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے, یہ کسی نے آج تک اس بات کا جواب نہیں دیا. پھر دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کا جب قافلہ آیا ہے تو ان کی طرف سے تو کوئی ایز اٹ از یہاں سے کوئی سچ حملہ نہیں ہوا, کوئی پتھراؤ نہیں ہوا کہ جی آپ کہیں جواباً یہ سارا مسئلہ شروع ہوا. وہ لوگ تو آ رہے تھے, جسٹ آ رہے تھے, نہتے تھے, تو کیوں ایک دم یہ اٹیک شروع ہو گیا اور یہ مارا ماری اور مار دھاڑ شروع ہو گئی؟ یہ کسی نے آج تک اس بات کا جواب نہیں دیا. تیسرا یہ بھی سوال ہے کہ آخر وہاں پر یہ جو سادہ لباس اہلکار تھے, مشکوک لوگ تھے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر کس طرح موجود تھے, کون تھے یہ, کس مقصد کے لیے آئے تھے, یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا. جبکہ اس دن اتنی سیکیورٹی سخت تھی کہ رپورٹرز تک کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے. تو یہ لوگ کون تھے اور ان کا وہاں کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا تھا, یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا. اسی طرح سے یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کی حاضری کے لیے وہاں پر پہنچنا اتنا ضروری کیوں قرار دیا جا رہا تھا عدالتوں کی طرف سے, کہ ان دنوں میں عمران خان صاحب کی جتنی بھی سماعتیں ہو رہی تھی کیسز کی, ضمانتوں کے لیے وہ اپلائی کرتے تھے, کچھ بھی ہو رہا تھا, تو اس میں عدالتیں تلی ہوتی تھی کہ نہیں آپ پہنچیں, آپ آئیں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا, آپ آئیں گے تو آئیں گے تو. حالانکہ اس وقت بہت شدید تھریٹس بھی تھے اور بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ان کا بار بار آنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, آپ ویڈیو لنک پر لے لیں, ان کی کسی بھی طرح کی اٹینڈنس چاہیے یا کوئی بھی اور طریقہ بنا لیتے ہیں یا کسی سیف جگہ پر آپ ان کی سماعت کر لیں. لیکن اس وقت کوئی عدالت اس بات کے اوپر تیار نہیں نظر آتی تھی, اور یہ حکم ہوتا تھا کہ جیسے بھی آئیں, مر کے آئیں, ویل چیئر پر آئیں, سیکیورٹی اپنی لے کر آئیں, جس طرح بھی آئیں, لیکن پہنچیں, عدالت آئیں گے تو بات آگے چلے گی. یہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہوتا تھا کہ عمران خان کو پیشی پہ لازمی پہنچنا ہے, اور پھر جب عمران خان پیشی پہ پہنچے تو یہ سب ہوا. تو آخر ایسی کیا ناگزیر وجوہات تھیں کہ عمران خان صاحب کی پیشی کو اتنا ضروری بنانا تھا؟ پھر باہر کس طرح پھر اس وقت بیرسٹر گوہر ایوب صاحب بھاگ بھوک کے فائل لے کر آئے اور انہوں نے آ کے عمران خان کا سائن کروایا, اور پھر وہ بایو میٹرک ہوا اور وہ فائل اندر لے جا سکے, اور پھر وہیں سے عمران خان صاحب کی گاڑی واپس آئی. یہ سب کیوں ہوا اس کا آج تک جواب نہیں. حالانکہ یہی اب عمران خان ہے, یہی عمران خان کے ساتھ سننے والے کیسز عدالتیں ہیں, اور آج عمران خان یہ کہتا ہے کہ وہ عدالت میں انہیں پیش کیا جائے, ان کا اوپن ٹرائل ہو, تو آج عدالت کوئی ان کا اوپن ٹرائل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی. آج کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیوں یہاں پر موجود نہیں ہیں. آج ضمانتیں بھی دی جا رہی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی طرف سے بغیر پیشی کے, بغیر حاضری کے. تو آج یہ سب کیوں ہے, اور ایک سال پہلے یہ سب کیوں نہیں تھا؟ کیوں اس وقت عمران خان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ لازم عدالت پہنچیں ہر طرح کی سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود, اور پھر ان کے اوپر 2 دفعہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کے اٹیک بھی ہوئے؟ تو یہ سوال آج بھی سوال موجود ہے. اسی طریقے سے پھر یہ کہ اگر یہاں پر تو جو ہوا سو ہوا, عمران خان کے گھر کے اوپر اس دن کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ جب وہ گھر پہ موجود نہیں تھے تو ان کے گھر پہ اس دن اٹیک کیوں ہوا, کیوں ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا؟ آخر کون سی ایسی ریزسٹنس تھی جو ان کے گھر سے اندر سے آ رہی تھی کہ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو اتنی بڑی فورس کے ساتھ ریڈ کرنا پڑا؟ وہاں سے کیا آپ تلاش کرنے گئے تھے؟ آج تک اس بارے میں کوئی وضاحت کسی طرف سے نہیں آ سکی ہے. اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک کیس بھی کروایا تھا جو ان کے گھر کے اوپر ریڈ ہوا تھا, آج تک اس کیس کے اوپر بھی کسی نے کوئی پیش رفت نہیں کی. عمران خان نے جو کیسز کیے ہیں ان کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہوتی, اور جو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں ان کے اوپر جس طرح سے سماعتیں ہوئیں, جس طرح سے سزائیں ہوئیں, وہ سب آپ نے دیکھا. اور اب جب عمران خان کی اپیلوں کی باری ہے تو پھر ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں معاملات لٹکا کے آگے لے جائے جا رہے ہیں, حالانکہ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک ساری چیزیں بڑی واضح طور پر سمجھاتی ہیں کہ بیسکلی ہمارے ملک میں کہیں پر بھی قانون کی حکمرانی نام کی چیز نہیں ہے. کہیں پر بھی ہم رول آف لاء کو یا اس طرح سے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. معاملات آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتے, بلکہ صرف طاقتوروں کی ول اور وش کے مطابق چلتے ہیں. اگر آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, طاقتوروں کے ساتھ معاملات سیٹل ہیں تو پھر آپ لندن میں بھی بیٹھے ہوں, آپ کے یہاں پر اپیلیں بھی ہو جاتی ہیں فائل, آپ کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں, آپ کی ایک ہفتے کے اندر اپیلیں اڑ کے بریت ہی ہو جاتی ہے, سرے سے معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں.
لیکن اگر آپ نہیں ہیں اس وقت سسٹم کے لیے قابل قبول تو پھر آپ کو 2 سال سے کس طریقے سے عدالتوں میں خوار کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ کی اپیلوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اس کو روندتے ہوئے جس طرح سے ٹرائل ہو رہے ہیں، وہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔